अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से एक नई वीडियो और नई सीरीज़ के साथ वॉइस ऑफ लाइब्रेरी चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाइब्रेरी साइंस के वो तलबा और तालबात जो कहीं पे भी लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर इनरोल हैं, तो उनके लिए ये हमारी टेस्ट जो लेक्चर सीरीज़ है वो जारी है। तो इसमें हमने कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से वीडियो मुख्तलिफ डाली हुई। तो आज हम बात करेंगे कि कलेक्शन डेवलपमेंट के फार्मेट कौन कौन से होते हैं, एक लाइब्रेरियन को कौन कौन से जो फार्मेट्स हैं उनको माइंड में रखना चाहिए अपनी कलेक्शन डेवलपमेंट करते हुए किसी भी लाइब्रेरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं रूटीन के हिसाब से आज फिर कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से आज बता देता हूँ एक लाइन के अंदर कि कलेक्शन डेवलपमेंट जो है अमूमी तौर पे हम सार्फिन या यूज़र जो हमारा कस्टमर है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो हम मटेरियल ख़रीदते हैं इसको हम कलेक्शन डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके अंदर उन ख़रीदने के बाद उस मटेरियल को महफूज करना भी हमारी ड्यूटी के अंदर शामिल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं कि आज हम जो लाइब्रेरी के फॉर्मेट्स हैं कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से वो कौन कौन से ऐसे शोबे फील्ड्स हैं जिनके अंदर जाके आप किताबें ख़रीदना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आज मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में आपको बताता हूँ, इसमें से आप अपनी लाइब्रेरी की नीड के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो आपकी लाइब्रेरी के लिए मुफीद रहेगा। तो सबसे पहले हम जिस फॉर्मेट की बात करेंगे वो है प्रिंट फॉर्मेट। कि आपने सबसे पहले किताबें देखनी है कि प्रिंट फॉर्मेट जो है वो किताब का आपके पास मुख्तलिफ जो है वो प्रिंटेड मटेरियल आता है जिसमें किताबें हैं या हार्ड कवर की बुक्स हैं, पेपर बैग्स हैं, या बड़े प्रिंट एडिशन हैं, रेफरेंस बुक्स होता है, लाइब्रेरी एडिशंस होते हैं। तो उनमें से आपने कौन सी जो किताब है वो ख़रीदनी है, तो ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है पहले से। इसके बाद जो है वो जराइद और रिसाले जो हैं सीरियल्स और पेरियोडिकल जिनको हम कहते हैं, तो वो आपने कौन से ख़रीदने हैं। बाकायदगी से पढ़े जाने वाले वो लेने हैं, तहकीक वाले लेने हैं। प्रिंट फॉर्मेट में जो मैगज़ीन हैं वो एक तो बच्चों के लिए कौन कौन से हैं वो लेने हैं, ख़वातीन के लिए आपने कौन से मैगज़ीन ख़रीदने हैं। तो ये इसको भी आपने अपने माइंड में बिठाना है। इसके बाद फिर है जी अखबारात या न्यूज़पेपर। आप अपनी लाइब्रेरी की कम्युनिटी के मुताबिक आप देखेंगे कि इंग्लिश जो न्यूज़पेपर के ज़्यादा रीडर हैं या उर्दू के हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ने वाले हैं या हिस्टोरिकल कुछ लोग आते हैं वो पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, या जो भी जिस नोयत के अखबारात मार्केट के अंदर मौजूद हैं आपने अपनी नोयत के मुताबिक लाइब्रेरी की नोयत कारीन की ज़रूरत के मुताबिक आपने उनको ख़रीद लेना है। इसके बाद दूसरा जो मेन फॉर्मेट है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने का या जो हम कलेक्शन डेवलपमेंट करते हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स अब जदीद रुझानात के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें ई बुक्स अब हमारे यहाँ काफ़ी सारी हैं, डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल जो है वो किताबें आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी मिल जाती हैं, या डिजिटल बुक्स को पढ़ने के लिए जो टैबलेट यूज़ करते हैं, ई रीडर्स वगैरह। तो ये भी आपने चीज़ देखनी है कि अगर आप ऑनलाइन मटेरियल ले रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी मदद से आप जो ई मटेरियल है उसको यूटिलाइज़ कर सके या ऑर्गेनाइज़ कर सके। तो इसके साथ साथ मैगज़ीन जो हैं वो आपने कैसे लेने हैं, आला दर्जे के मैगज़ीन होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन आपको जो भी मिले तो वो आपने उसका देख लेना है। अमूमी तौर पे हमारे माइंड में ये होता है कि मैगज़ीन वही हैं जो हमारे पास आते हैं प्रिंट फॉर्मेट में। तो प्रिंट फॉर्मेट से हट के भी बहुत सारे जो है वो न्यूज़ ये मैगज़ीन, पम्फलेट, ब्रोशर वगैरह वो मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद डाटा बेसिस होते हैं। डाटा बेसिस जो हैं वो कुछ डाटा बेसिस फ्री एक्सेस दे रहे हैं, फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, कुछ पेड होते हैं। तो ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन है या जो वसाइल्स हैं उनकी मालूमात की एक कसीर तादाद मार्केट में मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, जिसमें तालीमी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं, मल्टी मीडिया की जो हम जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह कहते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने उनको भी चेक करना है कि आपके लिए वो कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसके बाद स्ट्रीमिंग मीडिया जो है आजकल काफ़ी है, ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन है, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स पड़े होते हैं, फिल्में होती हैं, ऑडियो बुक्स हैं, वीडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आपने उसमें से देखना है कि आपने कौन सी आपका रीडर यूज़र उस मार्केट में आपके सराउंडिंग में है ऐसा, तो आप उसको भी लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो तीसरा जो फॉर्मेट है वो मल्टी मीडिया का है।
تو ملٹی میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں. فزیکل میڈیا تو ہم اس سے بھی واقف ہیں. تو جو ملٹی میڈیا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری کتابیں آتی ہیں. فارن کنٹری کے اندر تو ہر کتاب کے ساتھ ملٹی میڈیا جو ہے وہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا جو ہے وہ ڈسک وغیرہ وہ ضرور آتی ہے. سمیع بصری مواد سننے کے لیے آڈیو کیسٹ علیحدہ آ جاتی ہے، آڈیو بکس آ جاتی ہیں، سی ڈیز ہے تو وہ آن لائن بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ فزیکل بک کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں. تو ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ فائل کیسے ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا آپ کا یوزر آن لائن جو مٹیریل پڑھا ہے اس کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو آپ نے اس کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے مائکرو فارمز جو فارمیٹس ہے. بعض انفارمیشن، بعض کتابیں یا بعض لائبریری مٹیریل جو ہے وہ مائکرو فارم جو ہے وہ فارمیٹس کے اوپر بھی موجود ہے. جس میں مائکرو فلم آ جاتی ہے، مائکرو فش آ جاتی ہے، یا اس سے بھی ہٹ کے کوئی میموری کارڈ ہے، یو ایس بی ہے، یا کچھ اور جو اس میں فوٹوگرافی کے لیے جو ریکارڈ رکھے جاتے ہیں وہ ہیں. اکثر اخبارات کو چھوٹے جو ہے وہ شیپ میں رکھا جاتا ہے مائکرو فارم کر کے. تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا اسپیس ایشو ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اس کے بعد اسپیشل کلیکشن ہے، خاص جو مٹیریل کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں جیسے مخطوطات ہیں یا نایاب کتابیں ہیں. مخطوطات سے مراد عمومی طور پہ ہم لیتے ہیں کہ جو ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں ہیں جو پرنٹ نہیں ہو سکیں، اور نایاب کتابیں وہ کتابیں ہیں جو پرنٹ تو ہو چکی ہیں یا مخطوطات بھی ہو سکتے ہیں جو مارکیٹ میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی حفاظت اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کی طرف بھی آپ کو ضرور اپنے قیمتی اثاثے کے طور پہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں تو آرکائیوز جو ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آرکائیوز کے ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی بعض اوقات ہم لائبریریاں ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتی ہیں تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. اس کے بعد سیمپلز جو ہوتے ہیں وہ اشیاء جو لائبریری کے مجموعے کا حصہ ہوتی ہیں، مقامی یا تاریخی ہسٹوریکل جو چیزیں آپ کے سراؤنڈنگ آپ کی لائبریری کے ارد گرد ہے تو وہ بھی آپ اپنی لائبریری میں اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایمرجنگ فارمیٹس جو ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل چیزیں ہوتی ہیں، ڈیجیٹل جو پروجیکٹس ہیں وہ کافی سارے چل رہے ہیں. تو علمی تحقیق کے لیے یا علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم انٹریکٹیو اور ڈیجیٹل مواد جو ہے اس سے نظر انداز نہیں ہو سکتے، نہ اس سے نظریں موڑ سکتے ہیں. تو ہمیں ضرور جو ہے وہ اس طرح ابھرتے ہوئے جو نئے آنے والے جو سبجیکٹ ہیں، نئی آنے والی چیزیں ہیں، جو آگمنٹڈ ریالٹی ہے، اے آر جس کو کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی آ گئی ہے. اس کو ہم اس کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں 3D جو پرنٹنگ ہے یا 3D جو فائلیں ہیں، فزیکل آئٹمز ہیں، ڈیجیٹل جو فائلیں ہیں، پرنٹنگ ٹیکنالوجی کی مختلف جو چیزیں ہیں، ان سب کو آپ نے اپنی لائبریری کا حصہ بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر ضرور جائیں، کیونکہ آنے والے دور ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں بھی ہم نے لینی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں 7ویں نمبر پہ جو ہم فارمیٹ ہے ہمارا جو یہاں پہ میں دے رہا ہوں وہ ہے اسپیشلائزیشن اور فارمیٹ فار ایکسیسیبلٹی. جو اسپیشلائزیشن ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر یا سبجیکٹ دنیا کے اندر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو بالکل ٹھیک درست لوگ ہیں، فٹ لوگ ہیں، صرف وہی لائبریری میں آتے ہیں، بلکہ نہیں، ہینڈی کیپ جو پیپل ہوتے ہیں اور معذور افراد بھی آتے ہیں، اندھے بھی آتے ہیں، بہرے بھی آتے ہیں. تو یہ ساری جو ان کے لیے بھی کتابیں موجود ہوتی ہیں. اور آپ کی لائبریری میں اگر کوئی اندھا یا بہرا یا گونگا جو ہے وہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فارغ بھیج دیں. تو بریل بکس جو ہوتی ہیں ان کے لیے، بصارت سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے ان کو بھی لینے کی کوشش کرنی تاکہ وہ رکھی جائے اور آپ کے جو ایسے یوزر ہیں جو بصارت سے محروم ہیں وہ بھی ان کو دیکھ سکیں اور ان کو پڑھ سکیں. ڈیجیٹل آرکائیوز آپ نے اس کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے، اس فارمیٹ کو بھی. ڈیجیٹل جو ہے ریپوزیٹری جو ہمارے ہم کافی سارے اس کے اوپر جا رہے ہیں، لائبریریاں بھی جا رہی ہیں. تو ڈیجیٹل جو ہے اشیاء جتنی بھی مارکیٹ کے اوپر موجود ہیں ان میں دستاویزات ہو سکتی ہیں، تصاویر ہو سکتی ہیں، ڈیٹا بیسز ہو سکتے ہیں، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو آن لائن جانا پڑے گا. کچھ جو فری آن لائن سروسز آپ کو دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کو پیڈ سروس ہوتی ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کہیں دنیا میں ڈیجیٹل آرکائیو موجود ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹ ایکسیس لے سکتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کی. تو اس فارمیٹ کے اوپر بھی آپ نے جانا ہے. اس کے بعد ہے جی گورنمنٹ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی ضرور ذہن نشین کرنا ہے. سرکاری جو ڈاکومنٹس اکثر چھپتے رہتے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی لائبریری کے لیے اس کو ضرور دستیاب رکھنا ہے. پرنٹ اور ڈیجیٹل یہ دونوں فارمیٹ میں ہو سکتے ہیں. سرکاری اداروں کے ذریعے تیار کردہ سرکاری جو دستاویزات ہوتی ہیں جن میں رپورٹس ہو سکتی ہیں، اسٹیٹسٹکس رپورٹس ہو سکتی ہیں، اصول و ضوابط ہیں، قانون سازی کے حوالے سے ہے،
لاز کے حوالے سے جو ہے، تو یہ ساری جو آپ کے پاس آپ کی لائبریری میں یہ موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد گرے لٹریچر ہے، گرے لٹریچر بھی آپ کی لائبریری میں ضرور ہونا چاہیے۔ گرے لٹریچر سے مراد عمومی طور پہ ہم وہ لیتے ہیں کہ جو غیر مطبوعہ ہو اور غیر تجارتی بنیادوں پر یا تجارتی طور پر جو شائع شدہ ہو، جس کو مارکیٹ میں وہ نہ مل سکے، وہ بیچا نہ جا رہا ہو، تو اس میں بھی بہت ساری رپورٹس آ سکتی ہیں، پیپرز آ سکتے ہیں، کانفرنس کی کاروائیاں آ سکتی ہیں، تھیسز ہو سکتے ہیں۔ تجارتی پبلشرز جو ہے ان کے پاس تو یہ عام طور پر موجود نہیں ہوتے، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح ان کو بھی ارینج کیا جا سکے۔ اس کے بعد 11 نمبر پہ فارمیٹ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں یہاں پہ بک سلیکشن کے لیے، تو وہ مقامی اور علاقائی جو کتابیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو ضرور دیکھنا ہے، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ کمیونٹی کے لیے، اپنی لوکل کمیونٹی کے لیے ایک لوکل آرکائیو سینٹر آپ بنائیں، جس میں اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر چھپنے والی جو کتابیں ہیں یا کوئی دیگر مواد ہے اس کو بھی رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا فارمیٹ جو ہے وہ نقشے ہیں اور جغرافیائی ڈیٹا بیسز ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارا فوکس کتابوں کے اوپر یا دیگر کے اوپر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ نقشے اور جغرافیائی ڈیٹا بیسز ہے جن میں المینکس ہیں، جنتریاں ہیں، تو یہ آپ نے جغرافک انفارمیشن سسٹم جو ہے اس کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے، اس کے اوپر کون کون سی کتابیں ہیں، تو یہ انفارمیشن ہے وہ بھی آپ نے لینے کی کوشش کرنی ہے۔ سیریلی اس کے بعد ہمارے سیریلز ہیں جی، سیریلز میں ہم عمومی طور پہ جو ہمارے فریکوینسی کے اوپر تو ہماری آلریڈی ویڈیو ایک پڑی ہے، تو وہ جو رسالے یا وہ جن کی جو ہے وہ سالانہ بنیادوں کے اوپر منتھلی یا کسی اور فارمیٹ پہ شائع ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی آپ نے لینے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی 14 نمبر کے اوپر عارضی مٹیریل جو ہوتا ہے، لائبریریوں کے اندر عارضی مٹیریل بھی رکھا جاتا ہے، جس میں پمفلٹ ہوتے ہیں، بروشرز ہوتے ہیں، پوسٹرز ہوتے ہیں، ٹکٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ آئٹم ساری جو ہے یہ عارضی مٹیریل کے اندر آتی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ جو ثقافت کو اجاگر کرنے والی بھی ٹمپریری چیزیں آتی ہیں، مختلف ڈیز کے حوالے سے مناتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے بھی اس کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد میوزک اسکور اور شیٹ میوزک ہوتی ہیں، جو میوزک بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا اکیڈمیاں بنا رہی ہوتی ہیں، تو وہ میوزک کو ترتیب دینے کے لیے یا ان کی کمپوزیشن کی جو فزیکل کاپیاں ہوتی ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر آپ کی لائبریری کمیونٹی کے اندر آپ کا کوئی یوزر ایسا ہے جو میوزک سے شوق رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ میوزک کی کمپوزیشن کی کاپیاں لائیں، تو آپ نے ان کو بھی لے کے رکھنا ہے۔ ڈیجیٹل میوزک شیٹیں ملتی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ رکھیں تاکہ جو بچے سیکھنے والے ہیں وہ اس کو سیکھ سکیں۔ اس کے بعد 16 نمبر پہ ڈیٹا سیٹ جو ہیں، ریسرچ کے حوالے سے یہ اہم ہے، تو ریسرچ کے حوالے سے مختلف جو ڈیٹا بیسز ریسرچ ڈیٹا ہیں، تو ان کے جو ہے اسٹرکچر کو، ان کے مجموعے کو تجزیہ اور تحقیق کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، یہ اکثر عمومی طور پہ یہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی لینے کی کوشش کرنی ہے یا رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوپن ڈیٹا بھی بعض اوقات مل جاتا ہے۔ اوپن ڈیٹا عمومی طور پر جو ہے مختلف تحقیقی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ حکومت اور اداروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا یہ فراہم ہوتے ہیں، آپ اس کو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 17 نمبر پہ جو فارمیٹ ہمارا ہے وہ ہے کثیر لسانی مواد کے بارے میں، اور متعدد زبانوں میں مختلف کتابیں اور میڈیا وغیرہ اویلیبل ہے۔ ڈسپلے ہو جو قارئین کو، یوزر کو آپ کی لائبریری کے مجموعہ یا جو ذخیرہ ہے اس کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کر سکے، تو آپ نے اس کے بعد اگر 19 نمبر پہ دیکھیں ہم، تو لرننگ آبجیکٹس کی جو کتابیں ہوتی ہیں جس سے اب بچے سیکھتے ہیں، یا جو تدریسی ویڈیوز اور جو سیکھنے میں مدد کے لیے بنائے گئے ڈیجیٹل مواد ہیں، تعلیمی ترتیبات میں استعمال ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر آن لائن کورسز ہیں، دیگر تعلیمی مواد ہے جو مختلف اوقات میں بچوں کے سیکھنے کے کام آتا ہے، تو وہ تمام کا تمام آپ اپنی طرف اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد موبائل ایپ کے حوالے سے جتنے مٹیریل اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح کی جو ایپس ہوتی ہیں وہ بھی آپ ضرور اپنی طرف سے اپنی لائبریری کے اندر رکھیں، آج کی ہماری ویڈیو مختلف کلیکشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فارمیٹ کون کون سے ہوتے ہیں، میں نے 20 فارمیٹس آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، تو انشاءاللہ کلیکشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔